अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वलीद अबीर। सबसे पहले बात करें मुल्तान कोर के ज़रिए तमाम पाक फौज और सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका मशक़ें हुई हैं और काड़ा गैरिसन में दोनों ममालिक के फ़ौजी दस्तों ने अस्करी ड्रिल पेश की है। तरबियती प्रोग्राम से दोनों ममालिक के अफवाज की इज्तिमाई जंगी सलाहियतों को निखारने का मौका मिलेगा। दोनों मुल्कों के अफवाज के अफसरान और जवानों को मुश्तरका ट्रेनिंग के बैजेस लगाए गए, जबकि कौमी परचम की रोनमाई के दौरान कौमी तरानों की धुन भी बजाई गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी गैरिसन कमांडर थे। आपको अपडेट कर रखे मुल्तान से खबर है, जहां मुल्तान कोर के ज़रिए तमाम पाक फौज और सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका मशक़ें हुई हैं और काड़ा गैरिसन में दोनों ममालिक के फ़ौजी दस्तों ने अस्करी ड्रिल पेश की है, जबकि तरबियती प्रोग्राम से दोनों ममालिक के अफवाज की इज्तिमाई जंगी सलाहियतों को निखारने का मौका मिलेगा। दोनों मुल्कों की अफवाज के अफसरान और जवानों को मुश्तरका ट्रेनिंग के बैजेस लगाए गए। कौमी परचम की रोनमाई के दौरान कौमी तरानों की धुन भी बजाई गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी गैरिसन कमांडर थे। यहाँ पर आपको बताएं कि नून लीग के कौमी असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान इसहाक डार ने सोशल मीडिया पर फहरिस्त जारी कर दी है, जबकि साबिक वज़ीर खजाना का तमाम उम्मीदवारों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया। जबकि रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का कहना है कि टिकटॉक की तकसीम पर गिले शिकवे होते ही हैं। बाज़ हलकों में 25-25 उम्मीदवार सामने आए, किसी एक का ही इंतखाब हो सकता है। 2018 में मुल्क तेज़ रफ्तारी के साथ दुरुस्त ट्रैक पर था, फिर साजिश हो गई। पाकिस्तान बहरान का शिकार, हम मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इलेक्शन सरगर्मियों में तेज़ी। हल्का NA 46 में इलेक्शन कैंप लगा दिए गए हैं, जबकि पार्टी दफातर पर पार्टी परचम लगाने का सिलसिला जारी है। सियासी सरगर्मियों के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फैजुल हसन मलिक से। जी फैज। बिल्कुल, आम इंतखाबात 2024 के हवाले से दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सियासी सरगर्मियों का आगाज़ हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के हल्का NA 46 में, जहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन कैंप लगा दिए गए हैं और पार्टी परचमों की बहार है। हर तरफ कौम जो उनके पार्टी परचम हैं वो लहराए जा रहे हैं और अभी से तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। तो हम पहले ये देखा जाता था कि जितने ही इलेक्शन का अनाउंस होता उससे 1-2 महीने पहले सियासी सरगर्मियों का आगाज़ हो जाता था, मगर इस मरतबा वो देखने को नहीं मिला। आज से बाकायदा तौर पर तमाम सियासी जमातों ने अपनी सियासी कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यहाँ पर कैंप मौजूद है, पाकिस्तान पीपल पार्टी का कैंप लगाया गया है, जमात इस्लामी के जानिब से कैंप लगाया गया है। हल्का NA 46 की बात करें तो हल्का NA 46 में 4 जो बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं उनके दरमियान बड़ा तगड़ा मुकाबला मुतवक्की है, जिनमें राजा परवेज अशरफ के भाई हैं राजा इमरान अशरफ पाकिस्तान पीपल पार्टी के उम्मीदवार हैं, अंजुम अकील पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, जमात इस्लामी से नैब जमात अमीर जमात इस्लामी मियां असलम उम्मीदवार हैं। हमारी पार्टी ने ये काम किए और हमारी पार्टी को उम्मीदवार को कामयाब करवाएं वोट देकर। आज से बाकायदा तौर पर जो है उनकी सियासी कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया है और तवक्को यही की जा रही है कि आइंदा चंद रोज़ में दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सियासी सरगर्मी में काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। जी। MQM पाकिस्तान आज बाग जला में सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करेगी। जलसागाह में 20 फुट ऊंचा 80 फीट चौड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया है, जबकि MQM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार जलसा आम से खिताब करेंगे। इससे मुतालिक हमें मज़ीद अपडेट करेंगे, वहाँ पे मौजूद हमारे नुमाइंदे उनसे रब्ता करने की कोशिश भी करेंगे। आपको बताएं कि आज जलसागाह में आज जो है वो होने जा रहा है। MQM पाकिस्तान आज बाग जना में सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करने जा रही है। जलसागाह में 20 फुट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया है और MQM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार जलसा आम से खिताब करेंगे। MQM की जानिब से आज जलसे का अहतमाम किया गया है और बाग जना में आज सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करेगी MQM, जबकि जलसागाह में 20 फुट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार जलसा आम से खिताब करेगी। आप देख सकते हैं कि तैयारियाँ की जा रही हैं और जो हैं कुर्सियाँ लगा दी गई हैं और MQM के रहनुमा जो है वो जलसा आम से खिताब भी करेंगे। आज MQM की जानिब से बाग जना में सियासी क़ुव्वत का MQM मुज़ाहरा करेगी और जलसागाह में जो है स्टेज तैयार कर लिया गया है। तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो जारी हैं, कुर्सियाँ लगा दी गई हैं और MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी और मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार जलसा आम से खिताब भी करेंगे। आज ये जलसा होने जा रहा है जिसकी क़यादत MQM करेगी। बाग जना में ये जलसा होगा जहाँ पर MQM के जो रहनुमा हैं वो जलसा आम से खिताब करेंगे। तमाम तर तैयारियाँ की जा रही हैं, जो है स्टेज जो है तैयार कर लिया गया है। MQM पाकिस्तान आज बाग जना में सियासी क़ुव्वत का
مظاہرہ کرے گی، جہاں پہ MQM کے رہنما خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر فاروق ستار جلسہ عام سے خطاب بھی کریں گے اور اپنے کارکنان کا لہو گرمائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ MQM کی جانب سے جلسے کا جو ہے آج اہتمام کیا گیا ہے اور سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی MQM آج، جہاں پہ MQM کے مختلف رہنما جلسہ عام سے خطاب بھی کریں گے اور MQM کے جو کارکنان ہیں ان کو اپنے رہنما کی جانب سے اس خطاب کا شدت سے انتظار ہے۔ تیاریاں کی جا رہی ہیں، وہاں پہ کرسیاں لگا دی گئی ہیں، سٹیج جو ہے تیار کر لیا گیا ہے۔ آج MQM جو ہے باغ جناح میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی، جہاں MQM کے مختلف رہنما جلسہ عام سے خطاب بھی کریں گے۔ اس سے متعلق ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے جلسہ گاہ میں موجود ہمارے نمائندے عبدالولی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عبدالولی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، 8 فروری کو جو ہے وہ ملک بھر میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جو تیاریاں ہیں وہ بھی زور و شور سے جاری ہے اور اس حوالے سے آج MQM پاکستان کے تحت جو ہے وہ باغ جناح میں جلسہ عام کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جلسے کی جو تیاریاں ہیں وہ اس وقت ختمی مراحل میں جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے۔ اگر اسٹیج کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو اس وقت جو ہے وہ 15 فٹ اونچا، 80 فٹ لمبائی ہے اسٹیج کی اور 30 فٹ جو چوڑا جو اسٹیج ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ اسٹیج پر جو ہے وہ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جو فلسطینی پرچم ہے وہ بھی لگائے گئے ہیں۔ اس وقت جلسہ گاہ کو چاروں اطراف سے جو ہے وہ MQM پاکستان کے جو جھنڈے ہیں وہ لگائے گئے ہیں۔ MQM پاکستان کے جو سینئر رہنما ہے جس میں سربراہ ڈاکٹر خالد جی ٹھیک ہے عبدالولی، بہت شکریہ آپ کا۔ سابق حکمرانوں کے پاس کارکردگی دکھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، یہ اب پھر جھوٹے وعدے کر رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا میدان میں جلسے سے خطاب، کہتے ہیں کہ حکمران اشرافیہ کو اپنے خاندانوں اور اولادوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ انہوں نے باریاں لگا رکھی ہیں، ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے، مسئلہ قیادت کا ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے عوام کو باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں۔ وزیر اعلیٰ کا رپورٹرز، کیمرامینز اور فوٹوگرافرز کو پلاٹس دینے کا اعلان کیا گیا۔ رپورٹرز، فوٹوگرافرز اور کیمرامینز کو 3300 پلاٹس دیے جائیں گے۔ محسن نقوی کہتے ہیں کہ پلاٹس کے لیے پیر سے درخواستوں کی وصولی شروع ہوگی۔ اہل صحافی 28 جنوری تک درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ کوشش ہے کہ پروفیشنل صحافیوں کو اس کوٹے میں رکھیں۔ صحافیوں کی بہبود کے لیے طویل مدتی منصوبوں پر عمل پیرا ہے۔ روڈا صحافی برادری کو پلاٹ کے حصول کے لیے طریقہ کار سے آگاہ کرے گا۔ آپ سب کے لیے کوئی بہتر جگہ نکل آئے، تو اس سلسلے میں ہم نے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے جو رپورٹرز ہیں اور فوٹوگرافرز اور کیمرامین جو ہیں ان کے لیے یہ اسکیم لانچ کی ہے اور یہ 2300 پلاٹ ہوں گے جو تقریباً میجورٹی لوگ کوالیفائی کریں گے اس پہ اپلائی کرنے کے لیے، اور اس پہ رپورٹرز اور جو چاہے وہ پرنٹ کے چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے وہ 7 مرلے کے پلاٹ پہ کوالیفائی کریں گے اور کیمرامین اور فوٹوگرافر جو ہیں وہ 3 مرلے کے پلاٹ پہ کوالیفائی کریں گے۔ اس کی آخری ڈیٹ 28 جنوری تک آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بیلٹنگ ہو جائے گی، میجورٹی لوگ نکل آئیں گے اس میں۔ جرنلسٹ چاہے وہ کسی بھی گروپ سے ہو، کسی بھی اخبار سے ہو، کسی بھی سے بھی تعلق ہو، ایک اسٹریٹ پروسیس کے ذریعے اس کو یہ جگہ مل جائے، اور میرا کوشش ہے کہ یہ 8 فروری سے پہلے ہم بیلٹنگ کر دیں۔ نون لیگ کی خواہش تھی کہ الیکشن آگے چلے جائے۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں ڈالنے کی خواہش بھی نون لیگ کی تھی۔ نواز شریف کا ساٹھی گل ہو گئی کہ بات کام نہیں رہا۔ رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی کے لفظی گولہ باری، کہتے ہیں کہ MQM ختم ہو چکی، اب PSP مافیا کے کنٹرول میں ہے۔ الیکشن کمیشن ڈسٹرکٹ سینٹرل میں پیپلز پارٹی کے دفتر پر حملے کا نوٹس لے۔ مسلم لیگ نون کی جو صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، خاص طور پر پنجاب میں جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ بہت مضبوط ہیں، لیکن جب گراؤنڈ پہ اترے ہیں تو انہیں وہ اپنی مقبولیت کا احساس ہونے لگا ہے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ انتخابات جو ہیں کسی طرح آگے چلے جائیں، بلکہ خواہشات تو کہیں انہوں نے پوری بھی کروائی نا، عمران کو جیل میں ڈالو، بلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے بعد ہم لڑیں گے، وہ سارا انہوں نے کیا، لیکن
ان تمام چیزوں کے باوجود بھی مسلم لیگ نون کی حالت جو ہے اتنی نہیں ہے کہ وہ پورے ملک میں بھرپور انداز میں مہم چلا سکے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ واحد لیڈر اور واحد جماعت ہے جو ابھی سے نہیں, جس دن سے اسمبلیز ڈیزالو ہوئیں اور ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ انتخابات جلد ہو جائیں گے, ہم نے اپنی بھرپور انتخابی مہم چلائی, ہم نے اپنے امیدوار فائنل کر لیے, ہم نے اپنا منشور جاری کر دیا اور ملک کے چاروں صوبوں میں اس وقت بلاول صاحب کئی درجن جو ہے وہ آلریڈی جلسے کر چکے ہیں. یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے دل لاہور میں پیپلز پارٹی کا پاور شو NA 127 میں بلاول بھٹو کا پاور شو ہے, جہاں چیئرمین پیپلز پارٹی جیالو کا لہو گرمائیں گے. پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت بھی جلسہ گاہ میں موجود ہے. پنڈال میں کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے جبکہ پارٹی پرچموں کی بہار ہے. اس وقت جلسہ گاہ کی کیا صورتحال ہے جانتے ہیں اپنے نمائندے ماہرہ ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ماہرہ ہاشمی, بتائے گا کہ بلاول بھٹو کی آمد کب تک متوقع ہے؟ جی بالکل, اگر بات کی جائے جلسے کی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب NA 127 جہاں سے وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں وہاں پر آج پاور شو جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. لاہور میں بڑا جلسہ ہو رہا ہے اور پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم ایک تاریخ جو ہے وہ رقم کرنے جا رہے ہیں. اگر بات کی جائے اس کے جلسے کی صورتحال کی تو اس وقت تقریباً جو ہے وہ 10,000 سے زائد کرسیاں جلسہ گاہ میں لگائی گئی ہیں اور اس گراؤنڈ میں تقریباً 35,000 لوگوں کے بیٹھنے کی جو ہے وہ گنجائش ہے. اسٹیج جو ہے وہ تیار ہے مکمل طور پر. جیالو کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے. پارٹی ترانے جو ہے ان سے جو ہے وہ لہو کارکنان کا گرمایا جا رہا ہے. اس وقت پنجاب کی قیادت اور سندھ کی قیادت جو ہے وہ اس وقت اسٹیج پر موجود ہے. اگر ہم لوگ بات کریں شرجیل انعام میمن صاحب کی اور جتنے بھی ہمارے پیپلز پارٹی لاہور کے جو صدر ہے اسلم گیل اور علی بدر جو کہ پیپلز پارٹی کے ترجمان ہے, فوکل پرسن ہے بلاول بھٹو زرداری کے, وہ بھی اس وقت جو ہے وہ اسٹیج پر موجود ہے. اور جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز ہیں لاہور کے اور خاص کر ڈسٹرکٹ زون کے جو صدور ہے وہ اس وقت اسٹیج پر موجود ہے. اور آپ سے تقریباً چیئرمین کے خطاب سے پہلے جو کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہے بلاول بھٹو زرداری, ان کے خطاب سے پہلے تمام کا جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ خطاب کرے گی اور اس کے بعد جو ہے بلاول بھٹو زرداری اپنی عوام سے خطاب کریں گے اور اپنا جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے وہ بتایا جائے گا کہ اگر پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو کن وعدوں کا پاس جو ہے وہ کیا جائے گا اور ان کے 10 نکاتی ایجنڈا کیا ہے اور عوام پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ کیوں ووٹ دے گی. اگر میرا کیمرہ مین عرفان آپ کو جلسہ گاہ کی صورتحال دکھائے تو اس وقت جلسہ گاہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین کے لیے جو ہے وہ ایک الگ رو بنائی گئی ہے اور مرد حضرات کے لیے جو ہے وہ الگ جو ہے وہ رو تیار ہے. اور تمام خواتین کے آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے, مردوں کے آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. تمام جالوں نے ہاتھوں میں پرچم جو ہے وہ پارٹی کے تھامے ہوئے ہیں اور خوب جو پارٹی ترانے ہیں ان کے پر رقص بھی کیا جا رہا ہے اور خوب جوش و جذبہ جو ہے وہ اس وقت تمام پارٹی کارکنان میں دکھائی دے رہا ہے. جلسہ جو ہے وہ اس کا آغاز جو ہے وہ تو ہو چکا ہے لیکن پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت جلسہ گاہ نہیں پہنچے ہیں اور ذرائع کے مطابق یہ بھی بتایا گیا ہے جو کہ بلاول بھٹو زرداری کے ہمشیرہ ہے افسا بھٹو زرداری صاحبہ, وہ بھی جلسہ گاہ پہنچے گی اور یہاں پر جو ہے وہ کارکنان کو بتایا جائے گا. پیپلز پارٹی کی جانب سے تو پہلے ہی یہ کہا گیا ہے کہ لاہور جو ہے وہ پہلے بھی. ماہرہ ہاشمی ہمارے ساتھ موجود تھی اور ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی, آپ کا بہت شکریہ. نون لیگ کے NA 118 میں مرکزی دفتر کی افتتاحی تقریب کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. ہر طرف پارٹی ترانوں کی گونج ہے جبکہ حمزہ شہباز مرکزی دفتر کا افتتاح کریں گے اور کارکنان سے خطاب بھی کریں گے. اس سے متعلق ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے بلال مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بلال. جی بالکل, اس وقت میں بھاٹی چوک موجود ہوں. آج سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں حمزہ شہباز یہاں پر NA 118 جبکہ PP 147 جہاں پر وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, صوبائی اسمبلی پر بھی لڑ رہے ہیں اور قومی اسمبلی کی نشست پر بھی لڑ رہے ہیں. یہاں پر وہ کچھ دیر بعد یہاں پر پہنچ جائے گے. اگر یہاں پر جلسے کی بات کی جائے تو یہاں پر جلسے کا سماع اور کارکنان پہنچنا شروع ہو چکے. اگر میں کیمرہ میں دکھا سکے تو یہاں پر ڈھول کی تھاپ پر دوبارہ سپاری اڑ گئی یار, سوری. پاکستان مسلم لیگ نون NA 118. بلال مرزا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. ابھی آپ کو براہ راست ہی چلیں گے جہاں رانا ثناء اللہ کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں. لوگوں کو نااہل کیا. طلال چودھری صاحب آپ کے سامنے کھڑے ہیں. جھوٹے مقدمے بنائے, جیلوں میں ڈالا. میاں نواز شریف سے لے کے عام ورکر تک
اور ایسے ایسے مقدمے بنائے، میرے خلاف ایک ایسا گھٹیا مقدمہ بنایا، میں نے اس مقدمے میں کوئی 6-7 ماہ بعد رہا ہونے کے بعد میں قومی اسمبلی میں گیا، میں قرآن پاک اپنے ہاتھ میں لے کے گیا اور میں نے کہا کہ یہ قرآن پاک کا وہ نسخہ ہے جس کے اوپر روزانہ جو ہے وہ تلاوت کی جاتی ہے، میں خود جیل میں بھی کرتا رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ قرآن پاک میرے ہاتھ میں گواہ ہے، اوپر قومی اسمبلی کی چھت پہ 99 نام اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں اللہ کے ناموں کو اور اس قرآن پاک کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں کہ میری 25 سالہ جو ہے وہ سیاسی زندگی ہے، میں نے 25 سالوں میں کسی ہیروئن فروش، کسی منشیات فروش کے لیے کبھی کسی تھانے میں، کبھی کسی گورنمنٹ کے آفس میں فون بھی کیا ہو، کسی کی حمایت کی ہو، کسی کے ساتھ تعلق رکھا ہو تو اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب جو ہے وہ میرے اوپر نازل ہو۔ اور اگر میں نے یہ نہیں کیا اور اللہ کے فضل سے نہیں کیا تو پھر جن لوگوں نے میرے خلاف یہ جھوٹا مقدمہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب ان پہ نازل ہو اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ذلت مسلط کرے۔ اور اللہ کے فضل سے آج ذلت مسلط ہوئی ہے، آج وہ اس ذلت اور رسوائی کو جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں۔ ایسا دور کہ جس میں گرفتار کرنا، بھئی مریم نواز کو آپ نے گرفتار کرنا ہے تو رائیونڈ سے لے کے کوٹ لکھپت جیل تک کم از کم کو 10 کلومیٹر بنتے ہیں، آپ کسی جگہ پہ روک لیں، کسی جگہ پہ اسے روک کے گرفتار کر لیں، کہیں جی یہ وارنٹ ہے آپ کا خلاف مقدمہ ہے۔ او بھئی اسے جیل میں قید اس کے باپ میاں نواز شریف کے سامنے گرفتار کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ صرف ایذا دینا، تکلیف دینا۔ امریکہ میں گیا، وہاں پہ جا کے کہ جی میں اب جاؤں گا پاکستان اور میں جا کے دیکھوں گا کہ انہیں کوئی سہولتیں تو نہیں دی جا رہی، انہیں کوئی اے سی تو نہیں لگا دیا۔ اب خود ویسے 5 اسٹار ہوٹل کی سہولتیں لے رہا ہے، لیکن ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، ہم کبھی اتنا گر نہیں سکتے کہ ہم جا کے یہ کہیں کہ جی اسے جیل میں جا کے دیکھو اسے کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا۔ امریکہ میں یہ کہہ رہا کہ میں جا کے یہ کروں گا۔ اس کے بعد سعودی عرب گیا، وہاں سے آیا واپس تو کہتا جی سعودی عرب کا قانون بڑا صحیح ہے، وہاں پہ تو 1 منٹ میں بندے کو پھانسی لگا دیتے ہیں، مجھے اگر اختیار ملے تو میں کم از کم 500 آدمیوں کو پھانسی لگانا چاہتا ہوں۔ یہ تھے وہ حالات، اور ملک جو ہے وہ ہر دن نیچے جا رہا تھا، کیونکہ جب جمہوریت میں تو حزب اختلاف اور حزب اقتدار جو ہے وہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اگر وہ ساتھ نہ چلیں تو گاڑی چل نہیں سکتی۔ اور اس نے 3.5 پونے 4 سال اپوزیشن لیڈر کی کرسی ساتھ ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 4 فٹ کے فاصلے پہ، اس نے کبھی ہاتھ نہیں ملایا تھا، اس نے کبھی السلام علیکم نہیں کہا، اس نے کبھی دیکھا نہیں۔ وہ اوپر سے جو ہے وہ کرسیوں کو جو ہے وہ بیچ میں سے ہو کے آتا تھا کہ اگر میں سامنے سے جاؤں گا تو شاید کہیں مجھے ہاتھ نہ ملانا پڑ جائے یا ملنا نہ پڑ جائے۔ اپوزیشن لیڈر سے، اپوزیشن سے اس نے 3.25 سال میں نہ فون پہ گفتگو کی نہ ملاقات کی، اور ملک معاشی طور پہ اس طرح سے جو ہے وہ دیوالیہ پن کا شکار ہونے کے قریب آیا، جو IMF سے معاہدہ کیا آپ کے سامنے ہے۔ یہ بجلی کے بل کیوں مہنگے ہو رہے ہیں؟ سبسڈی ختم ہو گئی ہے۔ کیوں ختم ہو گئی ہے؟ IMF کا معاہدہ ہے، یہ IMF کا معاہدہ ہم نے کیا ہے۔ یہ پیٹرول کے اوپر، یہ پیٹرول کیوں مہنگا ہوا ہے؟ کہ سبسڈی ختم کی گئی ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ سبسڈی نہیں دے سکتی کیونکہ IMF کا معاہدہ ہے۔ یہ IMF کا معاہدہ خود کیا، اس کے بعد اس معاہدے کو جو ہے وہ وائلیٹ کیا۔ رانا ثناءاللہ جو ہے تقریب سے خطاب کر رہے تھے، آپ نے براہ راست ملاحظہ کیا ہے اور ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ جھوٹے مقدمے بنائے گئے، فضول سا مقدمہ میرے پہ کیا گیا۔
ثانیہ مرزا کا شعیب ملک کی دوسری شادی پر نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ ثانیہ مرزا کی بہن انم مرزا نے انسٹاگرام پوسٹ میں لکھا کہ شعیب اور ثانیہ کی طلاق کو کچھ ماہ گزر چکے۔ ثانیہ اپنے سابق شوہر شعیب کی نئی زندگی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتی ہیں۔ تمام مداحوں سے اپیل ہے کہ جھوٹی خبروں پر توجہ نہ دیں، پرائیویسی کا خیال رکھیں۔ ثانیہ نے ہمیشہ عوام سے اپنی نجی زندگی کو پوشیدہ رکھا، البتہ آج ضرورت پیش آ گئی ہے کہ وہ یہ بات سب سے شیئر کریں۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے نیو نیوز۔